वेलकम बैक। सबसे पहले आपको खबर दें, अपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा फैसला। पीटीआई को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक कायदीन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 26 नवंबर को हुई अमवात पर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ये भी फैसला किया गया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी अपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। ज़राए का दावा है कि पीटीआई ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट न करने की यकीन दहानी करवा दी। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा बताएगा, सोलो फ्लाइट खत्म होने का मशवरा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज अपोजिशन के जो है सरबराह से मुलाकात की। महमूद खान की पैदाइश का पर वहाँ पर बैठक को यही कहना था कि आपको जो है सोलो फ्लाइट खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अकेले जाने का थोड़ा सा नुकसान हुआ है। तो आप जो तो भी अपोजिशन बैठकर तय करेगी किन पॉइंट्स पर करने हैं, आपके क्या मुतालबात हैं। बैठकर हुकूमत के सामने पॉइंट्स रखे जाएंगे और 26 नंबर वाक़े पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा, ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर भी। और पीटीआई को इत्तेहादी जमातें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। आज जो है पीटीआई ने ये भी कहा कि हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपके साथ ही एहतजाज करेंगे। तो बहरहाल अभी तक ये मशवरा दिया गया कि साथ ही चलेंगे, साथ निकलने में ही कोई फायदा और समरात। और आइंदा चंद दिनों में इसके समरात भी जो अपोजिशन की जाने से कहा जा रहा है कि मिलना शुरू हो जाएंगे। जब हम एक होंगे, हुकूमत को टफ टाइम देने में हमें आसानी होगी और महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तमाम मशवरे भी माने जाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया ज़ादा रहो आगाह करने। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अभी तक मुज़ाकरात का कोई दौर शुरू नहीं हुआ। खून ना हक को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। पंजाब में इस वक्त सिविल मार्शल है। लोगों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं। कुरम में जमीनी जो तनाज़ा है उसको मजहबी रंग दिया गया। मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम लोगों ने अपने घर, खानदान और कारोबार तबाह कर दिया। हमें अब किस चीज़ का खौफ है कि हम मजबूर होंगे। हम मुस्बत इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है। ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी, वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। हम लोगों के आपने घर तबाह कर दिए, हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि एमएनएस को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। अगर पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम भी मुज़ाकरात के बारे सोचते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अगर 26वीं तरमीम ना आती तो इंसाफ से रोका जाता। बानी पीटीआई की सहूलतकारी होती रही है। फैज़ हमीद वाली चार्जशीट मुश्तरका है। फैज़ हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार पर चार्जशीट लगेगी। खास लोग अदलिया पर कब्जा थे, जबकि 26वीं तरमीम के बाद अदलिया आज़ाद हुई। 19वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम ने आकर पार्लियामेंट को रिहाई दिलवाई। पूरी दुनिया को पता है फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी सहूलतकारी की। जो लाडला अडियाला में बैठा है, इसको सहूलतकारी इसकी की जाती रही है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक़्त होगी जब जनरल फैज़ के साथ साकिब निसार और बानी पीटीआई, ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है। और पार्लियामेंट को भी 19वीं तरमीम के बाद रहाई आके 26वीं। असद कैसर कहते हैं कि इस्लामाबाद में हमारे जमहूरी हक को कत्ल किया गया। हम 15 दिसंबर को यौम शोहदा मना रहे हैं। उन कारकुनान की कुर्बानियां जमहूरियत के लिए हैं। इन शोहदा के लिए हमारे पास एक प्लान है जो बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। महमूद अचकज़ई को दावत दी, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। हमें फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है। मुशावरत करें, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत से रुजू करें। बुनियादी तौर पर जो हमारे शोहदा हैं और जिस तरह जुल्म और जबर से यहाँ हमारी जमहूरी हक को कत्ल किया गया है। 15 को यूबी शोहदा हम मना रहे हैं। हमने अचकज़ई साहब और हामिद रजा साहब, हम सब इधर आए हैं और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई की रिहाई की कोई पेशकश नहीं की थी। जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश की थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से अब भी यही पैगाम, हम क्यों हुकूमत से राब्ता करें। अगर पीटीआई की जानिब से पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया, लेकिन बानी की रिहाई से अलावा कोई बात नहीं थी। ये 9 मई वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते और क्यों नहीं कहते कि उनसे गलती हुई। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था 26वीं तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन बाद में एक और फरीक सामने आ गया।
پی ٹی آئی کا مذاکرات کا طریقہ غلط ہے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ کوئی طریقہ نہیں بات چیت کا. ہم پر الزام تھا کہ بات چیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. ہم نے صرف مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے. کہ امپریشن یہ جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مذاکرات کریں. اور میری عمران خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو یہ پوچھا تو بڑے غصے میں تھے وہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں کا یہ مذاکرات کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے, ہم کسی سے ریکویسٹ نہیں کر رہے مذاکرات کریں. ہم نے تو صرف ایک ہمارے خلاف الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ آپ نے مذاکرات یا بات چیت کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, تو ہم نے صرف. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی. آئینی بینچ نے قرار دیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات سے متعلق فیصلے سنائیں, لیکن سزاؤں پر سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک عمل درآمد نہیں ہوگا. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی. عدالت کے مطابق جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیلوں میں بھیجا جائے, اور جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے. دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے. وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں, جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اسے خراب کہیں. عدالتی استفسار پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات کی تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں. مکمل تفصیلات باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کرائیں گے. وزارت دفاع کے وکیل نے عدالت کو بتایا عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات پر ہونے والے فیصلوں کو تحفظ ہوتا ہے. عدالت نے کہ اس کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں تک ملتوی کر دی. مدارس بل ایکٹ بننے سے ایف اے ٹی ایف سمیت دیگر عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کے مدارس رجسٹریشن سے متعلق سوسائٹی رجسٹریشن بل پر اعتراضات سامنے آ گئے ہیں. صدر مملکت نے اعتراض کیا کہ بل کے قانون بننے سے مدارس اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے تو ایف اے ٹی ایف اور جی ایس پی سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے. مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے ذریعے شروع کی گئی تو قانون کی گرفت کم ہو سکتی ہے, پھر قانون کم اور منمانی زیادہ ہوگی. اعتراض میں کہا گیا کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں دینی تعلیم شامل نہیں. سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں فائن آرٹ تعلیم شامل ہے, جس میں ڈانس کلاسز, آرٹ کلاسز شامل. صدر مملکت نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجوزہ بل منظور ہونے سے عالمی سطح پر پابندیوں کا خدشہ ہے. صدر نے ارکان اسمبلی کو تجویز دی کہ مدارس سے متعلق بل بنانے کے لیے عالمی سطح کے معاملات کو مد نظر رکھا جائے. چیف جسٹس کی زیر سار سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس. سپریم جوڈیشل کونسل نے 36 زیر التوا شکایات میں سے 30 نپٹا دی. جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے جوڈیشل کونسل اجلاس اعلامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 شکایات پر متعلقہ ججز عہدیداران سے جواب مانگ لیے ہیں. ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا ہے. کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی گنڈا پور کہتے ہیں تحریک انصاف کے 12 کارکن شہید ہوئے, بہت سے زخمی اور لاپتہ ہیں. پشاور میں 15 دسمبر کو یوم شہداء منا رہے ہیں. ڈی چوک پر جہاں بھاگ ہونے والوں کے لیے باغ ناران پشاور میں دعائیہ تقریب ہوگی. حقیقی آزادی کے حصول تک تحریک جاری رہے گی. حکمران صوبوں کے مابین نفرتیں پھیلا کر ملک توڑنا چاہتے ہیں. حکمران ملک کو لوٹ کر بھاگیں گے. کرپٹ سیاستدان فوج کو عوام کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہر صورت اپنا حق لے کر رہیں گے. کو بروز اتوار 1 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں شہداء اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے, جس پہ ہمارے 26 نومبر کے وہ شہداء جس کے اوپر ریاست نے گولیاں برسائیں اور شہید کیا ان کو خراج تحسین پیش کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے زخمی ہیں ان کے لیے دعا کریں گے. میں یہاں پر حکومت کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ مسنگ ہیں. ہمارے جو مسنگ لوگ ہیں ان میں ہمیں خدشہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمیں ہمارے تحفظات, ہمارے خدشات دور کیے جائیں. میں آپ کو واضح پیغام دے رہا ہوں, گولی کیوں چلائی اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ شہداء جو اس وقت 12 ہمارے
آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور اس کے علاوہ جو اور ہمارے اس وقت 100 سے زیادہ گولی لگنے والے زخمی ہیں, یہ سارے آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور مزید آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. ہم آپ کو اس طرح جانے نہیں دیں گے, آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ مطلب پرست سیاستدان یہ اس وقت فوج کو اور عوام کو لڑانے کی سازش کر رہے ہیں, اور ہم ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ویلکم بیک. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے تاجکستان کے وزیر برائے توانائی دلیر جمعہ نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. وزیر اعظم نے پاکستان تاجکستان جوائنٹ کمیشن کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. آپ کو بتائیں ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے دلیر کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہوئے پاکستان تاجکستان جوائنٹ کمیشن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مختلف وہ معاہدوں اور شعبوں میں تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. اپنے دورہ تاجکستان اور تاجک صدر امام علی رحمان سے ریاض اور باکو میں اپنی حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے تاجک صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. امید ظاہر کی کہ تاجکستان کے صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. تاجکستان کے وزیر نے پاکستان میں استقبال اور مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. دونوں ممالک کے درمیان روابط مزید بہتر بنانے اور تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. پنجاب میں توانائی کی ضروریات دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین کے موقع پر اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان اور چین کی دوستی لازوال. چین مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے. پاکستان میں سولر کی مانگ بڑھ رہی ہے. سولر انرجی ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے اہم ہے. Countries have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time. So I really appreciate that. Thank you very much. And I'm glad to hear that you're already working in Pakistan. A lot of the people accompanying us, have Jinko installed in their houses, buildings, offices. I think if there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. But also looking after the planet, environmental friendly policies. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے, جس میں دو طرفہ امور زیر غور آئے ہیں. آپ کو بتائیں سینیٹر اسحاق ڈار امریکی سفیر کے درمیان دو طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط بنانے پر اسحاق ڈار اور ڈونلڈ بلوم کی بات چیت ہوئی. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی سفیر کے درمیان باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی. سندھ حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی. چینی وفد نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا. چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں. سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے گا. چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 MOUs پر دستخط ہوئے. سرمایہ کاروں نے دھابیجی اکنامک زون میں صنعتیں قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. الیکٹرک کار کی لوکل سیمپلنگ, سولر پینل وہ مینوفیکچرنگ کے MOUs پر دستخط ہوئے. چین پاکستان میں مختلف انڈسٹری زون بنانے میں مدد کر رہا ہے. چائنیز ڈیلیگیشن ایک ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم حکومت سندھ کے ساتھ اور سندھ میں موجود جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کر ہم سندھ میں مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کریں. چند دنوں سے ڈیلیگیشن ہے وہ کراچی میں موجود ہے. چائنا اور پاکستان کی دوستی ایک مثالی دوستی اور بہت پرانی دوستی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس چائنا پاکستان دوستی کی بنیاد ڈالی. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو سی پیک منصوبہ ہے اس کی بنیاد ڈالی. 4 MOUs ایک سائن ہوئے اور ایک 5واں بھی اس کے بعد ہوگا. ہم نے پاکستان کی پہلی EV بسز کراچی میں ہم نے لانچ کی تھی. اس پورے ان کے ٹرپ میں, ان کے ٹور میں جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں, ان کا ایک نہایت ہی اہم کردار ہے. پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کا ماحول وہ بہتر ہے. گورنر سندھ کامران سیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر آج اگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے آرگنائز کرایا, رجسٹرڈ کرایا تو وہ زہیر نصیر ہے. اور آج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعارفی
اس کی پریس کانفرنس رکھی ہے، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں جو گلی گلی میں کھیلنے والا نوجوان تھا، اس کو بھی آج گورنر ہاؤس میں آنے کی انٹری مل گئی ہے، اور آج ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، باقاعدہ آغاز اس کا 14 دسمبر سے معین خان اکیڈمی میں اس کا کل اوپننگ اس کی وہاں ہے، جو کہ 29 دسمبر تک جاری اور ساری رہے گی، اور اس کے اندر زہیر نصیر صاحب کے ساتھ اس ملک کے مایہ ناز کرکٹر، جس میں ہارون رشید صاحب کا نام لوں، وہ اس میں شامل ہیں، اس میں جاوید میاں داس صاحب اس میں شامل ہیں، ہمارے مدثر صادق محمد صاحب اس میں شامل ہیں، توصیف احمد صاحب اس میں شامل ہیں، اور خاص طور پر جو اس وقت کل میچز ہونے جا رہے ہیں اس میں میں نے بھی پھر آگے بڑھ کر یہ کیا کہ جو کراچی نائٹس جو ٹیم تھی اسے ہم نے اپنے جو آئی ٹی کے نوجوان ہیں ان کے نام کرتے ہوئے، تو کل کے ان ساری ٹیموں میں ایک ٹیم جو ہے وہ گورنر انیشیٹو فار آئی ٹی کی کراچی نائٹس کے نام سے وہ کھیلے گی، اور میں یہاں بتاتے ہوئے یہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے جہاں تعلیم کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، جہاں ہم نے روزگار کی اسکیموں کے لیے دروازے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، نواز شریف کی سینئر لیگی رہنما حاجی نذیر کی رہائش گاہ گڑی شاہو آمد۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے حاجی نذیر کی عیادت کی۔ سینئر لیگی رہنما حاجی نذیر گزشتہ کئی ماہ سے علیل ہیں۔ حاجی نذیر نواز شریف کے دیرینہ ساتھی نواز شریف نے حاجی نذیر کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔ نواز شریف کی آمد پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ سیکیورٹی کے باعث اطراف کی مارکیٹس کو بند کروا دیا گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کے مرکزی صدر فریال تالپور سے رکن سندھ اسمبلی سہیل انور سیال نے بلاور ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر لاڑکانہ کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کے رہنما نوید ڈیڑو، سابق رکن قومی اسمبلی عابد خان بھیو نے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ شکارپور کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے موقع پر رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر بھی ہمراہ تھے۔ ویلکم بیک۔ استنبول میں جاری سٹارٹ کام سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا اللہ اطہر نے کہا، پاکستان کی آبادی کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 111 ملین انٹرنیٹ صارفین۔ پاکستان کے پاس ہنرمند افرادی قوت کی بڑی تعداد موجود ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر کے لیے بڑا چیلنج۔ پاکستان میں 71 ملین سوشل میڈیا اور تقریباً 188 ملین موبائل فون صارفین ہیں۔ Where I come from, in Pakistan, we have 111 million internet users. So that's about 45.7% of our population. And then we have 71 million social media users, which is around 29% of our population. We have a young population, which is almost 150 million people, and which is 68% of our population. So we have an opportunity and a challenge in the form of youth of this country. We have a very great skilled workforce. The youth of our country is very talented. As I mentioned, 68% of the population which is based on youth. So we are coming up with training modules in AI for our youth to serve the country in social sectors, in alleviating poverty. We have one of the biggest social networks in the world. So we're focusing on the youth. FI اسلام آباد کے سائبر کرائم ونگ نے پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کی کوریج کرنے والے درجنوں صحافیوں اور ویلاگرز کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پی کے ایکٹ کے تحت درج کیے گئے مقدمات میں نامزد ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا کر پھیلانے اور لوگوں کو اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ مقدمات میں صحافی ہرمیت سنگھ، احمد نورانی، عبدالقادر، حسنین رفیق، سلمان دورانی، عمران کھٹانہ، مریم شفقت ملک اور رضوان احمد خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ صحافی ہرمیت سنگھ نے اپنے ٹویٹر پر وفائل کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی بیانیہ کو فروغ دیا۔ مقدمے کے مطابق صحافی ہرمیت سنگھ نے عوام کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے، شہریوں میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے اور ریاست کے ستونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کی گھناؤنی کوشش کی ہے۔ مقدمے کے مطابق ہرمیت سنگھ نے مخصوص لوگوں کے سیاسی مفادات کے لیے صوبائیت اور نسلی انتشار کو ہوا دی، جو کہ بغاوت کی مذموم حرکت ہے۔